खुदावन में आप सबकी सलामती हो और एक बार फिर आज का दिन मुबारक हो आपको। ये खूबसूरत दिन खुदा ने हमें बख्शा है। हालेलुया। आए हम अपना पूरा ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाएं। चंद लम्हे हमारे पास हैं, बहुत महदूद सा वक्त हमारे पास होता है और हमें खुदा के कलाम को अपने पूरे हफ्ते के लिए लेकर जाना है ताकि हम पूरा हफ्ता अब खुदा के कलाम को सुनकर उस पर अमल कर सकें। और हम खुदा के कलाम में से दूसरी सलातीन और उसका 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत से ही स्टडी करेंगे। बगौर सुनिएगा कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। और एलीशा को वो मर्ज लगा जिससे वो मर गया, और शाह इस्राएल यवास उसके पास गया और उसके ऊपर रो कर कहने लगा, ऐ मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार। और एलीशा ने उससे कहा, तीरों कमान ले ले। सो उसने अपने लिए तीरों कमान ले लिया। पर फिर उसने शाह इस्राएल से कहा, कमान पे अपना हाथ रख। सो उसने अपना हाथ उस पर रखा और एलीशा ने बादशाह के हाथों पर अपने हाथ रखे और कहा, मशरिक की तरफ की खिड़की खोल। सो उसने उसे खोला। तब एलीशा ने कहा कि तीर चला। सो उसने चलाया। तब वो कहने लगा, ये फतह का तीर खुदावन का यानी आराम पर फतह पाने का तीर है, क्योंकि तू अफीक में अरामियों को मारेगा यहाँ तक कि उनको नाबूद कर देगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। सो उसने उनको लिया। फिर उसने शाह इस्राएल से कहा, ज़मीन पे मार। सो उसने 3 बार मारा और ठहर गया। तब मर्दे खुदा उस पर गुस्सा हुआ और कहने लगा कि तुझे 5 या 6 बार मारना चाहिए था। तब तू अरामियों को इतना मारता कि उनको नाबूद कर देता, पर अब अरामियों को फ़कत 3 बार मारेगा। और एलीशा ने वफ़ात पाई और उन्होंने उसे दफन किया। और नए साल के शुरू में मोआब के जत्थे मुल्क में घुस आए। और ऐसा हुआ कि जब एक आदमी को दफन कर रहे थे तो उनको एक जत्था नज़र आया। सो उन्होंने उस शख्स को एलीशा की कब्र में डाल दिया, और वो शख्स एलीशा की हड्डियों से टकराते ही जी उठा और अपने पाँव पे खड़ा हो गया। हालेलुया। खुदा के कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर उसकी बड़ी बरकत आप सब पर नाज़िल हो। थैंक यू वेरी मच। तशरीफ़ रखिए। खुदावन आपको आज के कलाम के वसीले से बड़ी बरकत देने वाला है और आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हमें अपनी मुकम्मल फतह के लिए जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। यहाँ हम एक बड़ी खूबसूरत कहानी को, एक वाक़े को हम देखते हैं। और ये बादशाह जो है यहोआस जो है, जिसको हम युआस भी बोलते हैं, ये एक अच्छा बादशाह हमें नज़र आता है। ये यहूदा का बादशाह है और यहूदा की सल्तनत जो है वो ज़्यादातर खुदा परस्त और खुदा के हुक्मों को मानने वाली सल्तनत थी बनिस्बत इसराइल की सल्तनत से। चूँकि इसराइल 2 हिस्सों में तकसीम हो गए और जिनमें 10 कबीलों ने अलहदा हुकूमत बना ली और 2 कबीलों ने अलहदा हुकूमत बना ली। और जो 10 कबीले थे उन तमाम कबीलों को इसराइल के कबीले भी कहा गया। और इसी तरह उनके बादशाह अलहदा थे, यहूदा का बादशाह अलहदा था। तो ये बादशाह जो हैं ये हमें नज़र आता है, हिस्टोरिकली भी हम आर्कियोलॉजिकली भी देखते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से इन बादशाहों ने खुदा के हजूर गुनाह भी किए, खुदा के हजूर खुदा के नबियों का कत्लेआम भी किया। और हम देखते हैं कि किस तरह से ये बादशाह खुदा को नाराज़ करते रहे और अपनी कौम को जो है वो अबलीस और दुश्मनों के हाथों बर्बाद भी करते हुए हमें नज़र आते हैं। लेकिन यहोआस जो है ये एक अच्छा बादशाह था। और कलाम मुक़द्दस अगर हम इसके 12वें बाब से देखते हैं तो यहूदा का बादशाह योआस जो है ये जब यरूशलेम में गद्दी नशीन होता है तो ये 40 बरस तक हुकूमत करता है। ये छोटा ही था जब इसको सल्तनत मिल गई। और यहूयदा जो है काहिन इसकी परवरिश करता रहा, तालीम और तरबियत करता रहा
اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کے وسیلے سے خدا نے اس کو سرفراز بھی کیا، اور یہ شخص وہی شخص ہے جس نے خدا کی ہیکل کی تعمیر اور ترقی میں بڑی خدمات سر انجام دی ہیں۔ لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم تواریخ کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے گناہ بھی کیا، اور ایک خدا کے نبی کو اس نے ستایا، اور اس نبی کی جو ہے بددعا اس کو لگی، اور پھر یہ شخص جو ہے یہ مر بھی گیا ایک مرض کے وسیلہ سے۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ پریشانی میں ہے، یہ بادشاہ جو ہے یہ ڈرا اور خوفزدہ ہے۔ یہ خوفزدہ اس لیے ہے کہ ارامی جو ہیں یہ سلطنت کرتے تھے چاروں طرف، اور ارامیوں کی بادشاہت جو ہے اس سے بنی اسرائیل قوم اور یہودا کی سلطنتیں کئی دفعہ خوف زدہ ہوتی تھیں، کیونکہ ارامی جو ہے وہ چڑھائی کر دیتے تھے، اور ارامی جو ہے یہ مشرق میں آباد تھے، اور زیادہ تر یہ وہی قومیں تھیں جن کو خدا نے بنی اسرائیل قوم کو مارنے کا حکم دیا ہوا تھا۔ یہ وہی قومیں تھیں، ہتھی، ارامی، یبوسی، اور اسی طرح بہت ساری غیر اقوام کے لوگ جو کہ جب بنی اسرائیل قوم کے ساتھ ملتے تھے اور بنی اسرائیل قوم ان کے ساتھ بال بریت کی عبادت کرتے تھے اور انہی کے خداؤں کی پرستش اور عبادت کرتے تھے، تب خدا انتہائی قہر آلودہ ہو کر، انتہائی غصے میں آ کر خدا ان کے اوپر پھر لعنت بھیجتا تھا، کرسز کرتا تھا، اور بیماریاں بھیج دیتا تھا، اور اسی طرح وباؤں سے مارتا تھا، قتل و غارت ہوتی تھی، اور آپس میں جنگ ہوتی تھی، اور خدا ان کو تباہ و برباد کر دیتا تھا، اور یہ گناہ کے وسیلے سے ایسا ہوتا ہے۔ اب یہوآس جو ہے یہ الیشا کے پاس آ رہا ہے، اور الیشا جو ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قریب المرگ ہے اور وہ مرنے والا ہے، اور اس دوران جو ہے اس وقت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وبا جو ہے پورے علاقے میں ہے، اور وبا جو ہے وہ الیشا کو بھی لگ جاتی ہے، اور وہاں لکھا ہے الیشا کو وہ مرض لگا جس سے وہ مر گیا، and he was about to die۔ کلام کہتا ہے now Elisha had become sick with illness by which he would die۔ وہ مرنے کو تھا، اور الیشا کو وہ مرض لگا جس سے وہ مر گیا، اور شاہ اسرائیل یہوآس اس کے پاس گیا اور اس کے اوپر رو کر کہنے لگا، آئے میرے باپ، آئے میرے باپ، اسرائیل کے رتھ اور سوار۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے الیشا کی عزت اور احترام میں کھڑا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے جب ان کے سامنے کوئی الہی مدد نہیں ہوتی تھی، کوئی ان کے سامنے خدا کی رہنمائی نظر نہیں آتی تھی، تو وہ انتہائی بخلا جاتے تھے۔ اور اس کی ایک مثال ہمیں ساؤل سے ملتی ہے کہ ساؤل جب سیموئل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، سیموئل مر جاتا ہے، تو ساؤل جو ہے وہ جنگ میں ہے اور اس کو کوئی رہنمائی نہیں مل رہی ہوتی، اس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا، تو وہ ایک جادوگرنی کے پاس چلا جاتا ہے، اور جادوگرنی کے وسیلے سے سیموئل کی روح کو اوپر بلاتا ہے جو عالم ارواح کے اندر ہوتی ہے، اور عالم ارواح سے سیموئل نکل کر اس کو کہتا ہے کہ تو کل ہی میرے ساتھ ہوگا، اور تجھ سے ساری حکومت اور سلطنت چھین لی جائے گی۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہوآس جو ہے وہ جو بادشاہ ہے وہ خدا کے بندہ الیشا کے پاس جا رہا ہے، وہ اپنی مدد کے لیے جاتا ہے، وہ خدا کے ارادے اور پلان کو پوچھنے کے لیے جاتا ہے، اور وہ خدا کی پلاننگ کے بارے میں جاتا ہے کہ میں کیا ارامیوں کو فتح کر پاؤں گا،
کیا ارامی مجھ پر غالب تو نہیں آ جائیں گے؟ اور وہ اسے کہتا ہے آئے میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار. ناؤ پلاننگ جو ہے وہ جاری ہے. واٹ از یور پلان؟ ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا جو ہے وہ گو کے قریب المرگ ہے، وہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے، وہ موت کے بستر پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک واریر بھی ہے، وہ ایک جنگجو بھی ہے، وہ اپنی قوم کے لیے دل بھی رکھتا ہے، وہ اپنی قوم کو بچانا بھی چاہتا ہے، وہ اپنی قوم کے لیے ایک ایسا جذبہ بھی رکھتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ الیشا اس کو ایک پلان دینا شروع کرتا ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کی وارز ہمیں نظر آتی ہیں. ایک وار جو ہے وہ فزیکل ہے اور دوسری وار جو ہے وہ اسپرچول ہے. ایک جنگ جو ہے وہ جسمانی طور پر ہم لڑتے ہیں اور دوسری جنگ جو ہے وہ روحانی طور پر لڑی جاتی ہے. روحانی جنگ جو ہے وہ پہلے ہم جیتتے ہیں تو جسمانی طور پر ہمیں فتح ملنا شروع ہوتی ہے. جب ہم دعا کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے کام سیدھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب ہم دعا کرنا شروع کرتے ہیں تو بیماریاں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں. جب ہم دعا کرنا شروع کرتے ہیں، ہم خدا کی حضوری میں بیٹھنا شروع کرتے ہیں، ہم خدا کے پاس آنا شروع ہوتے ہیں، تب ابلیس جو ہے وہ ہم سے دور بھاگنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمیں دشمن کے اوپر غلبہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ. عزیزو، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا جو ہے وہ اس کو ایک پلان دینا شروع کرتا ہے. Sometimes we don't have a plan. دشمن ہماری دہلیز پر کھڑا ہے، وہ دروازے پر کھڑا ہے اور وہ اندر آ رہا ہے اور وہ کھٹکھٹا کر نہیں آ رہا، وہ بلکہ اس کی جلگار ہمیں نظر آتی ہے، وہ پریشر کے ساتھ آ رہا ہے، وہ دندناتا ہوا آ رہا ہے، لیکن ہم سو رہے ہیں، ہم آرام سے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہم آرام سے کھانا پینا کھا رہے ہیں، ہمیں کچھ اثر نہیں ہو رہا، ہماری زندگی میں کوئی اثر نہیں ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. دشمن جو ہے وہ ہمارے گھر کو، ہمارے جابز کو، ہمارے کاروبار کو، ہمارے بچوں کو وہ برباد کر رہا ہے. بٹ وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم مصروف ہیں، ہم ہر روز مصروف رہتے ہیں، ہم ہر روز اپنے کاموں میں اس حد تک بزی ہوتے ہیں. وی ڈونٹ ہیو ٹائم فار گاڈ. ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم خدا کے پاس آئے. سم ٹائم ہم اس حد تک بھی مصروف ہوتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ لٹ جاتا ہے، تب ہمیں یاد آتا ہے ہمیں تو خدا کی حضوری میں بیٹھنا چاہیے تھا، ہمیں خدا کے پاس آنا چاہیے. میرے عزیزو، کلام میں لکھا ہے جو کچھ تم بوتے ہو وہ کاٹو گے. کلام کہتا ہے جتنی گناہ کی فصل تم بوتے ہو، خدا کے پاس آنے سے اتنی ہی گناہ کی فصل تم کاٹو گے. جتنا آپ خدا سے دور بھاگیں گے اتنا ہی خدا کے پاس آنے میں وقت لگے گا. جتنا آپ خدا سے دور جائیں گے اتنا ہی آپ کے لیے حالات کو درست کرنا مشکل ہوگا. This is the formula. اب الیشا جو ہے وہ اس کو پلان دے رہا ہے، اور پلان جو ہے وہ یہ ہے کہ تیر اور کمان لے، اپنے ہتھیار اٹھا لے. ٹیک اپ یور آرمر. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ہتھیار کون سے ہیں. وی ڈونٹ نو. ہم دوسری لڑائیوں اور جھگڑوں کے اندر پڑے رہتے ہیں. ہم انسانوں کی فکر کرتے ہیں، اپنی فکر نہیں کرتے. ہم دنیا داری میں پڑے رہتے ہیں، اپنے گھر کی فکر نہیں کرتے.
ہم دنیا کے اوپر انگلیاں اٹھانا تو جانتے ہیں لیکن اپنی ذات کی فکر نہیں کرتے. میرے عزیزو, where is your plan? Where is your spiritual plan? Sometimes we don't have the plan. ہمارے پاس منصوبہ نہیں ہے, ہم نہیں جانتے ہمیں کرنا کیا ہے. الیشا جو ہے وہ خدا کا عظیم نبی ہے, خدا کا بندہ ہے, ممسوح ہے, مسح شدہ خدا کا خادم ہے, نبی ہے. میرے عزیزو, کیوں وہ بھاگتا ہے؟ کیوں یواس الیشا کے پاس اس کی منت کر رہا ہے؟ کیوں الیشا کے پاس جانا بہت زیادہ ضروری اسے لگا؟ کیوں خدا کے خادموں کے پاس لوگ مارے مارے پھرتے ہیں؟ کیوں ممسوح لوگوں کی تلاش جاری رہتی ہے؟ کیوں ہم ممسوح لوگوں کی تلاش کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے دعا کرے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے؟ یواس بھی ممسوح کے پاس آ گیا ہے, وہ مسح شدہ شخص کے پاس آیا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے فتح دلا سکتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے فتح سے ہمکنار کر سکتا ہے. اور الیشا اسے کہتا ہے ٹیک اپ یور آرمز, تیر اور کمان لے. میرے عزیزو, بائبل مقدس میں اگر ہم افیسیوں کی کتاب کا خط نکالیں, اس کا 6 باب اور اس کی 10ویں آیت, بائبل مقدس میں ان ہتھیاروں کا ذکر ہے جو ہمیں لینے کی ضرورت ہے آج اسی وقت. اور کلام کہتا ہے غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو, خدا کے سب ہتھیار باندھ لو, باندھ لو, تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. ہاللیلویہ, 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 پریز دی لارڈ, بولے ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. الیشا بھی یہی کہہ رہا ہے, اپنا تیر اور کمان اٹھا, لے اپنا تیر اور کمان. تمہارے ہتھیار کہاں ہیں؟ Where are your armors? آج کیا ہمارے پاس ہتھیار موجود ہیں؟ کیونکہ کلام کہتا ہے کہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں لڑنا, بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. ہماری کشتی, ہماری لڑائی انسانوں سے نہیں ہے. ہماری جنگ اس دنیا کے نظام سے ہے. ہماری جنگ اس دنیا کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو ہر روز ہمارے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں. ہماری جنگ اس دنیا کی تمام تر ان ابلیسی قوتوں سے ہے جو میرے عزیزو ہمارے لیے ہر روز پلان کرتی ہیں. جو ہی ہمارا قدم خدا کی طرف بڑھتا ہے, ابلیس کام کرنا شروع کر دیتا ہے. جو ہی ہم دعا کرنا شروع کرتے ہیں, ہمیں ہر روز کام یاد آ جاتے ہیں. جو ہی چرچ جانے کا وقت آتا ہے, ہم ڈھیروں کاموں کی طرف فوکس کر لیتے ہیں. جو ہی دعا کا وقت ہوتا ہے, ہم اپنی تمام تر مصروفیات یاد کرنا شروع ہو جاتے ہیں. Where is God's timing? خدا کے سب ہتھیار باندھ لو اور ان روحانی فوجوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ جن کا تعلق خون اور گوشت سے نہیں ہے, جو اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں سے تعلق رکھتی ہیں, شرارت کی قوتیں ہیں. وہ روحانی فوجیں ہیں جو آسمانی مقاموں میں ہیں, اور الیشا جو ہے اس کو یہ جنگ کرنا سکھا رہا ہے. کیا آج کا ایماندار جنگ کرنا جانتا ہے؟ میں آج کے ایماندار کے اوپر بڑے ہی المیہ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم آج روحانی ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی جنگ کرنا نہیں جانتے.
روحانی جنگ جو ہے یہ ایک ایسی جنگ ہے جو 24 گھنٹے کی جنگ ہے. یہ آپ کے نفس کے ساتھ لڑی جا رہی ہے. اس میں آپ کا ذہن استعمال ہو رہا ہے. اس میں آپ کی جان استعمال ہو رہی ہے. اس میں آپ کی روح استعمال ہو رہی ہے. اس میں آپ کی ذات استعمال ہو رہی ہے. اور آپ بشمول اپنی روح بدن اور جان کے ساتھ روحانی جنگ میں شامل ہیں. میرے عزیزوں، کلام کیا کہہ رہے ہیں؟ علیشا نے اس سے کہا تیر اور کمان لے. سو اس نے اپنے لیے تیر اور کمان لے لیا. وہ ایک فرما مردار شخص ہے. وہ ڈرا ہوا ہے. وہ فوج سے ڈرا ہوا ہے. وہ ان ارامیوں سے ڈرا ہوا ہے جو لڑائی کے لیے تیار ہیں، مارنے اور قتل و غارت کے لیے تیار ہیں، جو معصوم بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو نہیں دیکھیں گے. میرے عزیزو، کیا آپ جنگ کر کے فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کون کون فتح حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، بولیں ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. میرے عزیزو، کئی دفعہ ہمیں فتح ملتی تو ہے لیکن ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور وہ فتح چند دن کے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایسے سم ٹائم ہمیں فتح تو ملتی ہے لیکن جب ہمیں فتح ملتی ہے ہم دعا کرنا، چرچ جانا، خدا پرستی، کلام پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. ہم اتنا ہی کہتے ہیں دیٹس اوکے، جنی مل گئی اتنی کافی ہے. بٹ وہ کیا ہوتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ آپ کے اوپر ہر روز نظر رکھتا ہے. ہر روز وہ ٹکٹکی لگائے آپ کو دیکھتا رہتا ہے. وہ ہر روز دیکھتا ہے کہ یہ شخص کس طرح سے باز آ سکتا ہے، یہ دعا سے کیسے باز آ سکتا ہے، وہ چرچ جانے سے باز کیسے آ سکتا ہے. اس کو ایکسٹرا کام دے دیتے ہیں، اس کا دھیان کسی اور طرف لگا دیتے ہیں. ٹی وی ہے، خاندان ہے، شادیاں ہیں، برتھ ڈیز ہیں، رشتہ داریاں ہیں، بہت سارے کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں سوائے خدا کے کام کے. اور ابلیس جو ہے یہ ہر روز ٹکٹکی لگائے آپ کو دیکھتا رہتا ہے. کب یہ شخص چرچ جانا بند کرے گا؟ کب یہ خدا کی حضوری میں بیٹھنا بند کرے گا؟ ہو سکتا ہے وہ آپ کی بیوی یا آپ کے خاوند کے وسیلے سے کام کر لے. ہو سکتا ہے وہ آپ کے بچوں کے وسیلے سے کام کرے. ہو سکتا ہے وہ آپ کے جو ہے وہ مالک کے وسیلے سے کام کرے. ہو سکتا ہے وہ کسی اور شخص کے وسیلے سے کام کرے. بٹ آپ کو ہتھیار لے کر ہر روز ایوری ٹائم آپ کو ہتھیار باندھے رہنا چاہیے. اور کلام کہتا ہے کہ ہتھیار کون سے ہیں؟ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر، راست بازی کا بختر لگا کر، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، اور ان کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو گے. نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو. یہ ہے ہتھیار، یہ ہے وہ تیر اور کمان، یہ ہے وہ جس سے آپ کو فتح مل سکتی ہے. اور کلام کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے لے لیے ہیں، وہ ہتھیار پہن لیے ہیں. کئی دفعہ ہم ہتھیاروں کو لینا نہیں چاہتے کیونکہ ہمیں شیطان سے اتنا ڈر نہیں لگ رہا. ابلیس ہمارے لیے اتنا، ہم سوچتے ہیں وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے، ابھی اس نے اتنا نقصان نہیں کیا. ہم سوچتے ہیں کہ اس لیول کا نقصان نہیں ہے تو ہم ہتھیاروں کو لینا نہیں پسند کرتے. ہم کہتے ہیں ابھی ٹائم ہے، ابھی نجات کا وقت نہیں ہے، خدا کے گھر جانے کا ٹائم نہیں ہے، ابھی ہم جو ہے ہمارے پاس بہت وقت ہے، ہمارے پاس بہت ٹائم ہے.
میرے عزیزو وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، وقت کا کچھ پتہ نہیں چلتا. آج وقت جو ہے کچھ اور ہے، لیکن کل صبح کچھ اور ہوگا. آج حالات کچھ اور ہیں، لیکن کل حالات کچھ اور ہوں گے. لیکن میرے عزیزو اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو حالات اچھے ہوتے چلے جائیں گے. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. میرے عزیزو آئیں اپنی تلوار اٹھائیں، آئیں نجات کو اپنے لیے لے لیں، آئیں سچائی کو اپنے اوپر پہن لیں، آئیں ایمان کی سپر لگا لیں. میرے عزیزو کیا آپ یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ کلام کہتا ہے بلا ناغہ دعا کرو، بلا ناغہ دعا کرو. بولیں بلا ناغہ دعا کرو، بلا ناغہ دعا کرو. ایک دوسرے کو بول سکتے ہیں بلا ناغہ دعا کرو. ڈاکٹر کئی دفعہ کہتا ہے ڈیلی صبح شام گولیاں کھانیاں ہی ہے نا. تو ڈاکٹر کی گل نہ سنو تو پھر اگلی دفعہ ڈاکٹر کہتا ہے میں نہیں تیرا علاج کرنا، جا کسی اور کو کرا. تو میری گل ہی نہیں مننی تو پھر میں تمہیں کیا سی صبح شام گولیاں کھائیں پرہیز کری تو علاج تو نہیں ہونا. پھر اس طرح بیماریوں کا علاج چیزوں کو فالو کرنے سے آتا ہے. بیماریوں کا علاج جو ہے وہ دوائی کھانے سے آتا ہے. یو مسٹ ہیو سم کائنڈ آف اے پلان، چاہے وہ میڈیکیشن ہے چاہے وہ روحانی ہے. بائبل جو ہے وہ روحانی علاج کے اوپر فوکس کر رہی ہے. بائبل آپ کی روح کو آزاد کرنا چاہتی ہے. کلام آپ کی روح کو شفا دینا چاہتا ہے تاکہ آپ کا جسم جو ہے وہ شفا یاب ہو. کلام جو ہے وہ آپ کے اندر کو آزاد کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ کا باہر آٹومیٹیکلی ٹھیک ہونا شروع ہو. جب آپ کی روح جو ہے وہ آزاد ہوگی تو آپ کا جسم جو ہے وہ خود بخود آزاد ہوگا. اگر آپ کی روح جو ہے وہ بندھی ہوئی ہے، جکڑی ہوئی ہے، اگر آپ کی روح قبضے میں ہے، قید میں ہے، تو پھر جتنا مرضی کچھ کر لیں آپ کا جسم آزاد نہیں ہے. آپ چاہے فزیکلی طور پہ فٹ بھی ہے تو بھی آپ آزاد نہیں ہیں. آپ مایوس ہیں. آپ اس دنیا کے ان تمام مایوس لوگوں میں ہیں جن کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل ہے، جو اس دنیا کے بعد ابدی زندگی میں لعنت کا شکار ہوں گے، ابدی موت کا شکار ہوں گے. کلام کہتا ہے پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا کمان پر اپنا ہاتھ رکھ. سو اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور الیشا نے بادشاہ کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھے. وہ اپنی انوائنٹنگ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہے، وہ اپنی انوائنٹنگ اس کے اوپر رکھ رہا ہے، وہ اپنی انوائنٹنگ جو ہے وہ اس کے ہاتھوں کے اوپر رکھ رہا ہے. وہ اس مسا کو اپنے ہاتھوں کو جو مسا سے بھرے ہوئے ہاتھ ہیں اس کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے. میرے عزیزو جب تک ہم خود سے محنت کرتے ہیں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم خود سے آزاد نہیں ہو سکتے. بیماریوں کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، بیماریوں کا علاج حکیموں کے پاس اور دنیا کی سائنس میں نہیں ہے. اس دنیا کے مسائل کا علاج، ڈپریشن کا علاج، خوف کا علاج دنیا کے پاس نہیں ہے. یسوع کے پاس آنا پڑتا ہے. الٹیمیٹلی خداوند یسوع مسیح واحد اکلوتی ہستی ایسی ہے جس کے پاس ہر بیماری کا علاج ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا،
हालेलुया, हालेलुया। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है, दुनिया को कोई ऐसा मसला नहीं है जिसे यीशु ठीक ना कर सके। हालेलुया। आप उसको आजमा कर देखें। और अलीशा जो है उसके ऊपर अपने हाथ रखता है, अपनी अनॉइंटिंग शेयर कर रहा है। खुदा के खादम की अनॉइंटिंग से काम होता है। वाई पीपल आर सर्चिंग, क्यों लोग अनॉइंटेड खादमों को ढूंढते हैं, क्यों लोग अपना हाथ रखवाते हैं। हाथ रखने से पावर ट्रांसफर होती है, हाथ रखने से बदरूहें भाग जाती हैं, हाथ रखने से रूहुल कुदस ट्रांसफर होता है, हाथ रखने से मसा ट्रांसफर हो जाता है। और कई दफ़ा हम देखते हैं हाथ रखने से अजीब अजीब काम होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, कई दफ़ा हम इन चीज़ों पर ईमान नहीं रखते। हमारा ईमान जो है वो लॉस्ट हो जाता है, हम गुमशुदा शख्सियत बन जाते हैं। और खुदा की सल्तनत में हम गुमशुदा शख्स हैं। और इश्तिहार भी लगे हुए हैं, ये फलां फलां शख्स, इसको ढूंढ के लेकर आओ क्योंकि ये गुमशुदा है। हम गुमशुदा हैं, लेकिन खुदा में यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं ताकि खोए हुओं को ढूंढूं। और वो गुमशुदा को ढूंढ रहा है। ही इज सर्चिंग, वो ढूंढ रहा है आपको। वो आपको एक बादशाह की हैसियत देना चाहता है। वो आपको घूरे में से उठाकर शाही काहिनों के फिरका में बिठाना चाहता है। वो आपको सल्तनत देना चाहता है। वो इस दुनिया में सरफराजी अता करना चाहता है। वो आपको जिस्मानी, रूहानी, जज्बाती और तमाम तर अबलिसी नापाक बीमारियों से आजाद करना चाहता है। He is trying to heal you. लेकिन क्या हम वाकई ही तीर और कमान लेना चाहते हैं? हमारे हथियार कहाँ हैं? क्या हम दुआ करते हैं? क्या सच्चाई खुदा का कलाम हमारे अंदर है? हम हर रोज झूठ तो नहीं बोलते हैं। कलाम में लिखा है जो कुछ तुम बोते हो वही काटोगे। हम सारा दिन क्या बोते हैं? क्या हम झूठ की फसल बोते हैं? क्या हम बदकारी, ज़नाकारी, बदगोई, ऐबजोई, तनकीद और ये तमाम चीज़ें हर रोज़ बोते हैं? क्या हम क्या बोते हैं? हमने आज सारा दिन क्या बोना है? हम क्या बोएंगे और फिर कल हम क्या काटेंगे? फैसला आपके हाथ में है। यू हैव टू डू दैट। अलीशा बादशाह के हाथों पर अपने हाथ रखना शुरू करता है। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत आयत मुझे याद आ रही है। ज़बूर 144 उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो जो मेरे हाथों को जंग करना और मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। ही इज आवर बेस्ट टीचर। वो आपका एक अच्छा उस्ताद है। वो आपको जंग करना सिखाता है। वो आपको लड़ना सिखा रहा है। वो आपको बीमारियों से, मुसीबतों से, दुखों से, दुनिया की तमाम तर हालात से लड़ना सिखा रहा है। वो आपको गालिब आने का तजर्बा देना चाहता है। वो आपको सिखाना चाहता है कि किस तरह से आप इस दुनिया पर गालिब आ सकते हैं। कलाम कहता है, ज़बूर नवीस कहता है, जो मेरे हाथों को जंग करना और मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता है। और उंगलियां उसी वक्त ही लड़ना सीखेंगी जब ममसू का हाथ उसके ऊपर होगा। हालेलुया। जब मसा शुदा उंगलियां होंगी तो वो लड़ना सीख जाएंगी। आज लड़ाई जो है वो रूहानी लड़ाई है, जिस्मानी नहीं है।
آپ کمرے کے اندر لڑائی کرتے ہیں، آپ اپنے خلوت خانے میں جب آپ خدا کی حضوری میں بیٹھ کر خاموشی میں دعا کرتے ہیں، وہاں پہ لڑائی ہے۔ جب آپ اپنے مسائل کو خدا کی حضوری میں خاندان سمیت اپنے بچوں کو لے کر جنگ کرنا شروع کرتے ہیں، جب آپ ہر روز دعا کا مذبح اپنے گھر میں لگاتے ہیں، وہاں سے آپ کی فتح شروع ہونا شروع ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ میں سچائی کی بات کر رہا ہوں۔ اور الیشا نے بادشاہ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور کہا مشرق کی طرف کھڑکی کھول۔ سو اس نے اسے کھولا۔ تب الیشا نے کہا تیر چلا۔ سو اس نے چلایا۔ تب وہ کہنے لگا یہ فتح کا تیر خداوند کا یعنی آرام پر فتح پانے کا تیر ہے، کیونکہ تو افیق میں آرامیوں کو مارے گا یہاں تک کہ ان کو نابود کر دے گا۔ فتح کا تیر چلانا شروع کریں۔ اور وہ کہتا ہے ڈائریکشن مشرق کی ہونی چاہیے، مشرق کی طرف کھڑکی کھول۔ ہمیں کئی دفعہ کھڑکی کا پتہ نہیں چلتا ہمیں وار کہاں کرنا ہے، ہمیں ڈائریکشن کا پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں کس طرح سے جنگ کرنی ہے۔ ہتھیار ہمارے پاس ہیں، ہم نے پہن بھی رکھے ہیں، منصوبی ہیں، بٹ وی سم ٹائم نیور نو کہ ہمیں ڈائریکشن کیا لینی ہے۔ ہمیں اپنے دشمن کی ڈائریکشن کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ڈائریکشن کیا ہے، کس طرف ہم نے جنگ کرنی ہے۔ اور فتح کا تیر اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ہاللیلویہ۔ فتح کا تیر جو ہے، تیر اس لیے چلایا گیا کہ دنیا کو بتا دیا جائے، خاندانوں کو بتا دیا جائے، اپنے آپ کو بتا دیا جائے، ابلیس کو بتا دیا جائے، دشمن کو بتا دیا جائے I am ready for the war. I am ready for the war. Sometime ہم وار سے ڈرتے ہیں، ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، ہم کانفلکٹ پسند نہیں کرتے، ہم کہتے نہیں یار پیسفلی رہو، ابلیس کے ساتھ بھی سکون سے رہو، ابلیس اچھا بچہ ہے، وہ کچھ نہیں کرے گا، آنے دو اس کو، کچھ نہیں، وہ بڑے پیار نال آندا ہے، میں کچھ نہیں کراں گا۔ لیکن چونکہ اس کی نیچر ایسی ہے، وہ اپنی نیچر سے مجبور ہے۔ میں نے آپ کو ایک کہانی بتائی تھی سانپ والی، ایٹ دی اینڈ آف دا ٹائم وہ اس کو کاٹ کر مار جاتا ہے۔ اس کی نیچر ایسی ہے، وہ مجبور ہے، وہ اپنی خصلت سے مجبور ہے، اس نے آپ کو ڈسنا ہی ڈسنا ہے، کیونکہ وہ درندہ ہے، وہ دہشت گرد ہے، وہ دہشت پھیلانے والی ہستی ہے، وہ ابلیس سے ہے، وہ آپ کو اچھے حالات میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتا۔ جب آپ دعا کرتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، چرچ آتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتا تو ہے یار یہ جا تو رہا ہے، لیکن اندر سے وہ خوش نہیں ہے۔ وہ ایک وقت آتا ہے اچھا ٹھیک ہے چرچ جا رہے ہیں، اٹس اوکے، ہفتے میں ایک دن ہی جاتا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب آپ دعا کرنا شروع وہ ایک دم سے اور زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ دعا ڈیلی نہیں کرنی چاہیے اس کو، ہفتے میں ایک دفعہ چرچ جانا اٹس اوکے، نو پرابلم، دعا کرتا ہے لیکن کم سارا دن میرے ہی کرتا ہے، اٹس اوکے، ویری گڈ، کم میرے کر رہا ہے، چرچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہی آپ خدا کی طرف بڑھنا شروع ہوتے ہیں، دشمن جو ہے وہ اور زیادہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر روز ہمیں اپنی فتح کا تیر چلانے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آئیں بلند آواز کے ساتھ اور با آواز بلند کھڑے ہو کر ہمیں یہ برملا
اظہار کر دینا چاہیے کہ میں ابلیس تیرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہوں، میں دعا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں خدا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، میں خدا اور اس کے جلال میں، اس کی قدرت میں بڑھنے کے لیے تیار ہوں، میں چرچ کے لیے تیار ہوں۔ جو ہی وہ تیار ہوتا ہے وہ مشرق کی طرف کھڑکی کو کھول دیتا ہے، and then he is ready for the war۔ دشمن کو پتہ چل جاتا ہے کہ تیاری ہے، روحانی جنگ مکمل ہو رہی ہے، مسیح کا ہاتھ اوپر ہے، خدا کا ہاتھ آپ کے ساتھ ہے۔ جو ہی آپ بیٹھ جاتے ہیں، دعا میں بیٹھ جاتے ہیں، خدا کی حضوری میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ ابلیس کو بتا دیتے ہیں I am ready for the war، میں جنگ کے لیے تیار ہوں، اور آپ جنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ تیر چلا چکے ہیں۔ لیکن یواس جو ہے یہ اتنا جذباتی نظر نہیں آ رہا جیسے پترس جذباتی تھا۔ آپ کو پتہ ہے پترس بہت جذباتی تھا خداوند یسوع مسیح کے لیے، اور یسوع کو جب پکڑنے کے لیے آتے ہیں تو وہ رومی ایک جو ہے سپاہی اس کا کان کاٹ دیتا ہے، اتنا جذباتی ہے۔ He was so passionate۔ لیکن یواس جو ہے وہ اتنا جذباتی نظر نہیں آ رہا۔ پھر اس نے اس سے کہا تیروں کو لے۔ اب ایک تو فتح کا تیر چلا چکا ہے، دوسرا جو ہے وہ الیشا اس کو ڈائریکشن دے رہا ہے اور کہتا ہے تیروں کو لے۔ سو اس نے ان کو لیا، پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا زمین پر مار۔ پہلے ہوا میں مارنے کے لیے کہا ہے، پھر اس نے کہا زمین پر مار۔ سو اس نے 3 بار مار کر ٹھہر گیا۔ یہاں جب میں یہ پڑھ کر جہاں میں ٹھہر گیا تو میں نے کہا خداوند، جب ہم ٹھہر جاتے ہیں تو خداوند نے کہا وہی وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی وکٹری کو لوز کر دیتے ہیں، جب آپ ٹھہر جاتے ہیں۔ جب آپ ٹھہر جاتے ہیں، دعا کرنے سے باز آ جاتے ہیں، جب آپ خدا کے کلام سے، چرچ سے، رفاقت سے، خدا کی حضوری سے پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو تھوڑی فتح ملتی ہے، شاید تھوڑی سی، اتنی فتح نہیں ہے یا اتنی نہیں ہے، تھوڑی فتح ہے۔ کیا آپ تھوڑی فتح پہ ہی خوش رہنا چاہتے ہیں؟ کئی دفعہ ہم خوش ہوتے ہیں ڈیٹس اوکے یار جنہیں کو مل گئی ہے اتنی بڑی ہے، کیوں جی؟ کیا یاد ہے؟ کیا ہم تھوڑی فتح سے خوش ہیں؟ کتنے لوگ تھوڑی ہی فتح کے لیے کہتے ہیں اٹس اوکے، اتنا ہی بہت ہے، ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن کیا آپ نہیں چاہتے کہ ابلیس کو مکمل طور پر نابود کریں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ اپنی تمام کمزوریوں پر مکمل طور پر غالب آئیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ اپنے تمام مسائل کو مکمل طور پر ان کے اوپر غالب آئیں؟ یہ آپ کے اپنے رویے کے اوپر مشتمل ہے۔ What is your response؟ آپ کا رسپانس کیا ہے؟ کیا آپ تھوڑی فتح کے اوپر ہی گزارا کر لیں گے؟ کیا آپ پارشل وکٹری کے اوپر ہی کہیں گے دیٹس اوکے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ خدا آپ کو بڑا غلبہ عطا کرے؟ میرے عزیزو، تب مرد خدا اس پر غصہ ہوتا ہے، وہ جھنجھلا جاتا ہے اور کہنے لگا کہ تجھے 5 یا 6 بار مارنا چاہیے تھا، تب تو آرامیوں کو اتنا مارتا کہ ان کو نابود کر دیتا، اب تو آرامیوں کو فقط 3 بار مارے گا۔ سم ٹائم ہمیں پارشل وکٹری کے اوپر بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ پارشل وکٹری بڑی جلدی سے ختم ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بدرو گرفتہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ خدا کے پاس آنا چھوڑ دیتے ہیں، دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں،
کلام پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اور خدا کی حضوری میں رہنا چھوڑ دیتے ہیں، تب بدروہیں اور زیادہ ان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بیماریاں بھی اسی طرح ہی ہیں، تکلیفیں بھی ایسے ہی ہیں، پریشانیاں بھی ایسے ہی ہیں۔ جب ہم تھوڑا سا ٹھیک ہوتے ہیں ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا خوش نہیں ہے، خدا غصے میں آتا ہے، کیوں تم نے چھوڑ دیا ہے؟ اگر آپ کو خدا نے شفا دی ہے، بحالی کا تجربہ مل رہا ہے، آپ ذرا سا ٹھیک ہو رہے ہیں، آپ تھوڑا سا بہتر فیل کر رہے ہیں، آپ کو خدا کے گھر سے برکت ملنا شروع ہو جاتی ہے، نہ چھوڑیں۔ وہی موقع ہے آپ کی کامیابی کا، وہی موقع ہے آپ کے آگے بڑھنے کا۔ اور خدا کا بندہ الیشا ناراض ہو رہا ہے، غصے میں ہے۔ میں خداوند سے پوچھ رہا تھا، خداوند یہ زمین پر تیروں کو مارنے کا کیا مقصد تھا؟ خدا نے کہا کہ عبید، زمین جو ہے یہ جسم کو ظاہر کرتی ہے۔ خدا نے مٹی سے انسان کو بنایا اور زمین لعنتی ٹھہری۔ خدا نے کہا، اے آدم، زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ آدم نے گناہ کیا، زمین آدم کے گناہ سے لعنتی ٹھہری۔ زمین مٹی، اور خدا ارامیوں کو مارنا چاہتا تھا، اسی لیے خدا نے ان تیروں کو کہا کہ تو جسم کے اوپر مار، مٹی پہ مار، کیونکہ وہ جسم ہے، فلیش ہے۔ اور خدا نے مارا، اور پھر ارامیوں کو خدا نے مارا، اور وہاں لکھا ہے کہ وہ 3 دفعہ ہی شکست دینے کے بعد رک گیا، اور اس کے بعد الیشا کی موت ہو جاتی ہے، وہ وفات پا جاتا ہے۔ اور خدا کا بندہ جس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب مسح اس کے جسم کے اوپر بھی تھا، اور لکھا ہے کہ ایسا ہوا کہ جب ایک آدمی کو دفن کر رہے تھے تو ان کو ایک جتھا نظر آیا، سو انہوں نے اس شخص کو الیشا کی قبر میں ڈال دیا، اور وہ شخص الیشا کی ہڈیوں سے ٹکراتے ہی جی اٹھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ سو ہی ہیز سو مچ انوائنٹڈ، وہ کتنا زیادہ انوائنٹڈ شخص تھا۔ آئیں سب کھڑے ہو جائیں، آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنی فتح کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم کیسے خدا کے حضور اپنی بڑی برکت کو ریسیو کر سکتے ہیں۔